मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तभी देखो हम कहते हैं ना अपने बच्चों को गैर मुस्लिम ममालिक में मत भेजो। छोटे गैर मुस्लिम कंट्रीज में मसला क्या हो रहा है, यहां मुस्लिम ममालिक में होता यह है कि बच्चा कभी कुफ्र की बात सुनता ही नहीं है। चारों तरफ वो देख रहा है अल्लाह रसूल की बात, चाहे मुसलमान गुनाहगार भी हो, इस्लाम के खिलाफ कोई बात नहीं करेगा। कोई उसके नमाज पढ़ता देखकर ताज्जुब का इजहार नहीं करेगा। बच्चा इसी माहौल में यूज टू हो जाता है। उसने नबी के खिलाफ कभी बात नहीं सुनी होती, उसने अल्लाह के खिलाफ कभी बात नहीं सुनी होती। वो उस नेकी का आदी हो जाता है। वो कहता है भाई सब कुछ छोड़ सकता हूं, ईमान नहीं। लेकिन गैर मुस्लिम ममालिक में हम तो अपनी आंखों से देख कर आए हैं। जो बच्चे इस्लामी स्कूलों में नहीं पढ़ते उनकी बात कर रहा हूँ, जो वहां भी जापान और अमेरिका और इनमें जो इस्लामी स्कूलों में, वो तो फिर भी ठीक है। इस्लामी स्कूलों में नहीं पढ़ रहे ना, वो तो बीसियों किस्म के लोगों से उनका सुबह शाम वास्ता पड़ रहा है। एक आदमी ने मुझे बताया, मैं मुल्हिद हो गया था, इस्लाम छोड़ दिया था मैंने कहा क्यों भाई? कह रहा मैं चाइना में रहता था, मैंने नमाज एक दिन पढ़ रहा था, एक चाइनीज आया और कहा ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा नमाज पढ़ रहा हूं मैं। कह रहा हम हमेशा पाकिस्तान में पढ़ते थे तो लोग दम करवाते थे आके, यार नमाजी है चलो यार। कह रहा वो चाइना वाला, कह रहे क्यों, क्या कर रहे हो? मैंने कहा भाई अल्लाह की इबादत। उसने कहा अल्लाह क्या होता है? मैंने कहा अल्लाह जिसने पैदा किया। कहते हैं इसकी क्या दलील है तुम्हें अल्लाह ने पैदा किया है? कह रहे मैंने कहा भाई और किसने पैदा किया? कह रहे खुद बहुत हुआ है ये सब कुछ। अब कहते हैं हमने कभी यहां तो सुना नहीं था ये सब बातें। तो इतने लोगों ने इस किस्म की बातें की। कह रहे मेरे दिल में वसवसे आना शुरू हो गए। फिर वो डार्विन की थ्योरी, ये एक सेल बना था, फिर टोपी ड्रामे जो ये घुमाते हैं ये लोग, फजूल बकवास, कि वो जब पूछो ना बंदर से एकदम से इंसान कैसे बन गया, बीच की नस्लें कहां गायब हो गई? अबे वही बात है ना, इवॉल्व हुए हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हुए होंगे ना। कुछ इंसान बन चुके होंगे, कुछ अभी बनने वाले होंगे, या सारे इकट्ठे ही एकदम इंसान बन गए? तो बीच की नस्लें मार्केट से शॉर्ट कैसे हो गई, उसका इन कमबख्तों के पास कोई जवाब नहीं है। कहते हुए एक बड़ा डिजास्टर हुआ है, कोई हादसा हुआ है कि बीच की हजारों नस्लें एकदम से धमाके से कुछ हो गई। कोई जवाब नहीं है इन कमबख्तों के पास। तो फिर नर मादा कैसे बन गए इवॉल्व होके? मियां बीवी का मिलाप होता है, मर्द औरत का मिलाप होता है। मिलाप औलाद पैदा करने के लिए थोड़ी हो रहा होता है, वो तो अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं, नतीजे में औलाद ये इतना जबरदस्त इत्तेफाक भी इवॉल्व होके हो गया। तो कोई जवाब नहीं है कमबख्तों के पास। एक ने ऐसी कमबख्ती की है, अल्लाह के वजूद की एक बहुत बड़ी दलील पता है क्या है? कि हर जानवर में एक अलग डिफेंस सिस्टम अल्लाह ने लगाया हुआ है। ये बड़ी दलील है कि फितरत ने इतनी ज़हीन कैसी थी कि कुछ मेंढक हैं जिनके रंग हरे होते हैं क्योंकि वो हरे पत्तों में होते हैं, उससे उनका दुश्मन उनको पहचान नहीं पाता। कुछ में अल्लाह ने जहर रखा है। यानी जितना सुस्त जानवर होगा उतना डिफेंस का निजाम उसका उतना अच्छा होगा, क्योंकि सुस्त है उसको तो सब खाएंगे। अब देखो कछुआ सुस्त तरीन जानवर है। दुनिया का सुस्त तरीन जानवर कौन सा है? कछुआ है। भाग ही नहीं सकता। वॉकिंग पे निकलेगा ना तो आदमी कहता है तू अपनी जगह क्या है, मैं खुद काम निपटा के आ जाता हूं, तू मुझे बता तूने क्या लेने जाना है दुकान से। ऐसे सुस्त चलता है और कमजोर भी है। तो इसको तो सारी दुनिया खा जाती, सारे जानवर खा जाते, लेकिन अल्लाह ने उसको उतनी ऊपर उसकी प्लेट रख दी है, इतना मजबूत खौल बना दिया है कि आप कोई भी शेर जाए उसको खाने के लिए, लोमड़ी जाए, कुत्ता जाए, अब भाग तो सकता नहीं है वो। तो कछुआ क्या करता है, अपने आप को उस प्लेट के अंदर छुपा लेता है और प्लेट को नीचे चिपका देता है। कुत्ता बैठा हुआ इंतजार में, अब उसके ऊपर बैठ जाए प्लेट के ऊपर, उसको नोचे, उसकी जो ढाल है उस पर कोई असर बोलो नहीं, उस पर पंजे मारो, हथौड़े मारो, वो एंजॉय करता है, आराम से बैठा हुआ। बोले जो कुत्ता बैठा बैठा ना, कुत्ता कहेगा कुत्ता मैं हूं, हरकतें तेरी कुत्ते जैसी हैं। क्या कुत्तापन लगाया हुआ तूने? अब कुत्ता बैठा रहेगा, शेर बैठा रहेगा, कितना टाइम है? अच्छा इसमें डर ये होता है कि भाई कछुआ अंदर बैठ गया ना, अब हो सकता है कछुए को तो बीसियों काम होंगे यार, अब कब तक बैठा रहेगा? शेर अगर भूखा है वो तो बैठा रहेगा ना बाहर, तो अब कछुआ भी तो बोर होके निकलेगा ना एक दिन। भाई आप किले का मुहासरा कर लेते हैं फौजी लोग, तो एक वक्त आता है वो अंदर जो लोग हैं तंग आके बोलते हैं अब गिरफ्तारी दे दो यार, हम सारी जिंदगी यहीं थोड़ी गुजारेंगे। हर एक की एक एज होती है ना, अब 10 साल थोड़ी किले में महसूर होके रहेंगे।
تو کچھوے کو اللہ نے عمر اتنی لمبی دے دی ہے. میں نے تنزانیہ میں 300 سال پرانے کچھوے دیکھے ہیں جس پہ یونائٹڈ نیشن نے ان کی عمریں لکھی ہوئی ہیں کہ 300 سال پرانا. اتنے پرانے کچھوے, اتنی لمبی عمریں ہوتی ہیں ان کی. تو اللہ نے عمر اتنی لمبی دے دی کہ شیر اب بیٹھا ہوا انتظار کرے گا. شیر بولے گا یار میں 20 سال 10 سال 15 سال دنیا میں لے کے آیا ہوں, اس کمبخت کے انتظار میں میرے 2-4 سال گزر گئے, میری زندگی تو آدھی زیادہ ختم. اور یہ کمبخت کچھوا کہے گا میں تو 300 سال تک رہوں گا, میرے پاس ٹائم بہت ہے. اس کو عمر بھی اتنی, اس کو جلدی ہے ہی نہیں کسی کام میں. کہے گا کوئی بات نہیں یار, زندگی کے 2-4 دن اگر کم بھی ہو گئے تو میری صحت پہ کوئی فرق بولو نہیں پڑے گا. اب یہ ساری اس بات کی دلائل ہیں کہ یار اس کو نظام کو کسی نے بنایا ہے. فطرت نے خود تو نہیں کر دیا کہ جس بیچارہ سست ہے تو اس کو خول دے دو, اس کو دوسرا اپنی نسل بچانے کا کوئی اور ٹیکنیکل طریقہ دے دو, عمر بھی لمبی کر دو, جلد بازی نہیں ہو اس کو. وہ شیر کی عمر کم ہے, ٹائم کم ہے اس کے پاس, وہ پھر تھوڑی دیر انتظار کرتا ہے, بولتا ہے میرے دنیا میں اور بھی کام ہے. صحیح ہے نا, تو نکل جاتا ہے وہاں سے, کہتے تو چھوڑ دے. جب وہ کچھوا پھر بھی آرام سے اندر پڑا رہتا ہے, کیونکہ شیر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کہ میرے جانے کے بعد دیکھنا منڈی نکالے گا, یہ جیسے نکالے گا حملہ کروں گا. کچھوا کہتا ہے تو جا. شیر چلا جائے گا, کچھوا اگلے دن منڈی نکالے گا, بولے گا یار میرے پاس نہیں ہے, میرے پاس بہت. پھر تھوڑا سا جائے گا یوں کر کے, پھر دیکھے گا کوئی چیتا آ رہا ہے, چلو پھر بیٹھ گیا آرام سے. تو یار یہ نظام کسی نے بنایا ہے بھائی, یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. تو اس کا ان کمبختوں کے پاس کیا جواب ہے؟ کہہ رہے ہیں ایکچولی ہوا یہ تھا کہ نسلیں تباہ ہو رہی تھی, تو جن کا اتفاق سے جن کا ایسا سسٹم تھا وہ بچ گئے, جن کا ایسا سسٹم نہیں تھا وہ, بھائی آپ ٹوپی کرا رہے ہو, صحیح ہے نا, خدا کے انکار کے لیے بہت حد سے کراس کر رہے ہو آپ. مور کے جو اتنے خوبصورت پر ہیں, یہ ایوالو ہونے کا نتیجہ, دنیا میں مور ہی کیوں پر پھیلا کے گھومتا ہے, ناچ دکھاتا ہے, اپنے پروں کی نمائش کرتا ہے, کوئی اور پرندہ اس طرح سے نمائش کیوں نہیں کرتا؟ فطرت نے اس کو جب اتنے خوبصورت پر دیے, دماغ وہ ذہانت تھوڑی ہے جو انسانوں کی ہے, لیکن فطرت نے اسی میں یہ دکھایا کہ اپنے پر ایسے گھما کے لوگوں کو دکھانا, تاکہ تیرے کلر کو دیکھ کر وہ کہیں کہ یہ پینٹنگ کسی نے کی ہے, یہ پینٹر کا کمال ہے, یہ پینٹنگ کروڑوں سال میں بھی آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتی. تو مور کی تو ساڑی نما ایسے پیچھے وہ جھالر گھوم چلتی ہے, اور پھر ایسے پر لگا کے دکھاتا ہے, یوں گھومتا ہے. ہمارا مور دیکھ لیا کرو صبح ایسے یوں کر کے یوں, اور ایسا مور اسٹائل کرتا ہے, میں کہتا ہوں 1 مور, ایک اور دفعہ دکھائیے اپنا اسٹائل جو ہے نا. پھر وہ یوں کرتا ہے ایسے کر کے, پھر ایسے پر اتنے خوبصورت اس کے کھلتے ہیں. تو بھائی یہ فطرت کی عکاسی ہے. تو خیر ہم کہاں سے کہاں چلے گئے. تو وہ دیکھو, وہ چائنا میں جب چاروں طرف اوٹ پٹانگ باتیں سن رہے ہیں بیکار قسم کی, خدا کو کس نے بنایا, پھر خدا, تو وہ کہتے ہیں میں تو پاگل ہو گیا, میں نے نماز ہی چھوڑ دی, ایسے وسوسے آئے. خیر اللہ نے اس کو پھر ہدایت دی دوبارہ. تو اسی وجہ سے بہت زیادہ اس کا علماء اہتمام کرتے ہیں, بھائی بچے کو ماحول کیا دو, دینی ماحول. وہ چاروں طرف بات ہی اچھی سنے, سچ کی بات, اللہ رسول کی بات, ماں باپ کی اطاعت کی بات. اور میں بار بار جو کہتا ہوں کہ اپنے جلدی شادیاں کرو, بچے پیدا کرو, پھر اپنے بچوں کے سامنے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو, تاکہ بچے یوز ٹو ہو جائیں کہ یار کلچر ہے ہمارا, میرے باپ اپنے باپ کی خدمت کرتا ہے تو ہمیں اپنے باپ کی خدمت کرنی پڑے گی. پریکٹیکلی زبانی تقریر میں تھوڑی ہوتا ہے, اس کو وہ ماحول دے دو, ایسا ماحول دے دو. یعنی ماحول کا مطلب عمل کر کے دکھاؤ. دیکھو فوج میں جب ٹریننگ دیتے ہیں تو کیا ترغیبیں دیتے ہیں؟ دنیا کی کسی آرمی میں دیکھا کہ آفیسر ترغیب دیتا ہو کہ دیکھو تم سب نے کل صبح اٹھ کے 1 گھنٹہ جاگنگ کرنی ہے, 1 گھنٹہ واکنگ کرنی ہے, 20 ڈپس نکالنے ہیں, اور اتنی دفعہ اٹھک بیٹھک کرنی ہے, ٹھیک ہے, کل سے آپ لوگ شروع کر دینا, اپنا خیال رکھنا, تاکہ جب ٹریننگ اس طرح سے ٹریننگ ہو, تاکہ جب جنگ ہو تو پھر ہم اس میں لڑ سکیں. ایسا نہیں ہوتا بھائی. وہ اگلے دن آئے گا, ٹھڈے مار کے اٹھائے گا, تیرا باپ بھی دوڑے گا, وہ دوڑوائے گا پریکٹیکلی, سمجھتے ہو, کہے گا ہم نے NCC کی ٹریننگ کی ہے کالج میں, پہلے ہوتی تھی, جنرل مشرف کے دور میں ختم ہو گئی, وہ ایک ہی ڈھنگ کا کام کالجوں میں ہوتا تھا, وہ بھی ختم. تو اس میں 20 دن فوجی ٹریننگ کرواتے تھے. وہ صوبے دار میجر ہمارے آفیسر تھے, وہ بچوں کو نا, ہمیں کالج کے لڑکوں کو, وہ بھائی ہم نے جو ٹھڈے کھائے ہیں نا ان سے ہمیں یاد ہے, بیٹھے ہوئے تمیز سے انجوائے کر رہے ہیں, اٹھو دوڑو. کیوں دوڑے, ابھی تو دوڑ کے بیٹھے تھے, کوئی کیا کرنا ہے, جب دوڑنے کا ٹائم آگا دوڑ لیں گے. نہیں بھائی دوڑو, دوڑے تگڑ 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 تگڑ, لیٹ جاؤ کرالنگ کرو,
ٹھیک ہے نا بھائی, بتا دو ایسے کرالنگ ہوتی ہے, ہم خود کر لیں گے. اگر ابھی کوئی انڈیا حملہ تھوڑی کر رہا ہے پاکستان پہ, ہمیں بتا دو ہم کر لیں گے. نہیں بھائی ایسے تھوڑی ہوتا ہے, ابھی تیرا باپ بھی کرے گا, ابھی کر رہے ہو, صحیح ہے نا. پریڈ کرو, پریڈ ہمیں, مجھے بڑی اچھی پریڈ آتی ہے. مجھے پریڈ جو فوجیوں والی پریڈ ہے نا, بالکل پاؤں سے پاؤں ملا کر میرا شمار اچھی پریڈ کرنے والوں میں ہو گیا تھا. یہ اس کے جو ہے نا بڑا, مجھے وہ جو ہمارے آفیسر تھا, جو بھی ٹیچر تھے, ہمیں ٹریننگ کر رہے تھے, بڑی زبردست پریڈ. ہم لوگ بالکل پاؤں سے, جیسے یہ پریڈ نہیں ہوتی ایسے ٹھک ٹھک ٹھک, وہ دائیں مڑ بائیں مڑ پورا سیکھا ہوا ہے ہم نے 20 دن میں. تو وہ یہ نہیں کہ ایسے دائیں مڑنا ہے ایسے بائیں مڑنا ہے, اور پہلے سیدھا ہاتھ پاؤں آگے کرنا ہے پھر الٹا ہاتھ, اور دیکھنا جب وہ اس کا سیدھا پاؤں ہو تو تم بھی اپنا ہی سیدھا, ایسا نہ تم الٹا نکال رہے ہو آگے. چلو ٹھیک ہے, یہ ہو گئی, یہ کر لینا 20 دن. کوئی کرے گا بھائی, کان پکڑ کے نا کروایا جاتا ہے. فوج میں بھی ایسا ہی ہے, دوڑوایا جاتا ہے, ٹریننگ دی جاتی ہے, ٹھڈے مارے جاتے ہیں, اس کے بعد جا کے پھر بھی پریکٹس ہوتی رہتی, فرضی جنگیں مسلط کی جاتی ہیں, اس کے بعد جا کے انسان اس قابل ہوتا ہے کہ جنگ ہو تو وہ کچھ کر سکے. اگر ترغیبات دیتے تو نہیں ہوتا, تو یوز ٹو کرنا پڑتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اپنے آپ کو عادت ڈالنے کے لیے روزے کی, نماز کی, تلاوت کی ماحول بناؤ, اور عادت ڈالو کسی بھی طریقے سے. جرمانے لگا لگا کے عادت ڈالو کہ میری اگر فرض چھوٹ گئی, ناشتہ گول, ناشتہ نہیں کروں گا. سمجھتے ہو؟ جس دن فجر چھوٹی اس دن ناشتہ نہیں, عادت پڑے. 40 دن کسی بھی طرح سے کر لینا انسان کوئی کام کو, تو یوز ٹو ہو جاتا ہے, عادت پڑ جاتی ہے. تو ایک اور بات ذہن میں آئی تھی بڑی زبردست, اسی سے متعلق, دماغ سے نکل گئی. چلو پھر ہم اسی بیان کی طرف چلتے ہیں. تو جب یہ کرتے رہے گا انسان, ہاں ماحول کی بات کر رہا تھا, تو اب ہوتا کیا ہے ان ملکوں میں جن بچوں کو اسلامی اسکول نہیں ملے, وہ چاروں طرف کفر کی بات, LGBT, لڑکا لڑکی ہوتی ہے, لڑکی لڑکا ہوتا ہے, آپ کی مرضی, اس طرح کی چیزیں سکھائی جا رہی ہیں. امریکہ میں بھی, کینیڈا میں تو بہت زیادہ بچوں کو کہ تم اگر لڑکی فیل کر رہے ہو تو تم لڑکی ہو. اب ہمارے ہاں کسی بچے کو بولتے ہیں نا کہ تم لڑکی فیل کر رہے ہو, وہ کہے گا پتہ نہیں تیرا دماغ خراب ہو گیا, کیا بات کر رہا ہے, میں کیوں لڑکی فیل کروں. لیکن ان کے ہاں کسی کا بھی دماغ خراب نہیں ہو رہا. حالانکہ کتنی فضول ترین بات ہے یار, یہ اتنا کامن ہو گیا ہے کہ اب وہاں جو مسلمان بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں نا, ایک صاحب نے بتایا کہ ایک بچے نے آ کے گھر میں کہا کہ میں لڑکی ہوں, نہیں میں کتا ہوں. آپ حیران ہو گئے, یہ بھی ہو رہا ہے کہ میں کتا فیل کر رہا ہوں تو میں کتا ہوں, میں مذاق نہیں کر رہا, آپ سمجھ رہے ہو میں مذاق کر رہا ہوں. انہوں نے کہا آپ جو فیل کر رہے ہو آپ کا رائٹ ہے, تو اس نے کہا میں کتا ہوں. اب ماں باپ پریشان ہو گئے یار, یہ ماحول کی بات ہو رہی ہے, ورنہ کوئی بچہ ہمارے ہاں کتا اگر فیل کرے, اول تو کرے گا ہی نہیں, وہ پوری زندگی ہماری گزر گئی, اتنی زندگی گزر گئی, پوری تو نہیں کہنی چاہیے, ایسا نہ قبولیت کا وقت ہو, اتنی زندگی گزر گئی, لیکن آج تک میں نے کوئی ایسا بچہ نہیں دیکھا جو کہہ رہا ہوں میں اپنے آپ کو بلی فیل کرتا ہوں, میں اپنے آپ کو کتا فیل کرتا ہوں, میں لڑکی فیل کرتا ہوں, میں لڑکا فیل کرتا ہوں, کہیں بھی نہیں. لیکن اب یہ چیزیں آہستہ آہستہ سوسائٹی میں نظر آنا شروع. ایک ڈاکٹر آئے, مجھے کہنے لگے میرے پاس ایسے پیشنٹ ہیں کہ جو کہتے ہیں میں لڑکی فیل کرتا ہوں, تو میڈیکلی تو ایسا ہو رہا ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اب ہو رہا ہے جب اس LGBT کو فروغ دیا گیا ہے. آپ نے بھی اپنے بچپن میں کبھی نہیں سنا ہوگا, اور آپ چونکہ پڑھ کے وہیں سے آئے ہیں باہر سے, تو ان لوگوں کے تو یہ کامن ہے, ان کے یہاں فطرت سے بغاوت ہے, تو اب آپ کے دماغ میں بھی یہ چیز بیٹھ گئی ہے. اور میں نے کہا مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو آپ بھی کچھ اور فیل کرنا شروع کر دیں, تو تھوڑا سا فاصلہ رکھیں کائنڈلی, ٹھیک ہے نا. ہی ہوں اور ہی فیل کر رہا ہوں میں, صحیح ہے نا. تو میں آدمی ہوں, اگر آپ کو کی فیلنگ چینج ہو گئی ہے تو کائنڈلی آپ تھوڑا سا دور بیٹھیں, فاصلہ رکھیں آپ. تو ہم ہی ہیں, اللہ کا شکر ہے, قیامت تک انشاءاللہ آخرت میں بھی ہی رہیں گے. تو کیونکہ ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں بھائی, اسلام نے ہمیں بتایا کہ ویسے بھی مرد کی جنس اللہ نے عورت سے افضل بنائی ہے, تو اس پہ تو اور زیادہ خوش ہونا چاہیے. عورت پیدا کر دیا وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن مرد پیدا کر دیا تو اور زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو اب کیا ہے, تو وہ کیا ہے کہ ایسے کیسز آ رہے ہیں سامنے کہ میں درخت ہوں, میں کتا ہوں, میں ہاں جو میرے سامنے کیس آیا نا, انہوں نے بتایا وہ بچے کو کہہ رہے میں بلی ہوں. وہ گھر میں مصیبت بن گیا یار ماں باپ کے لیے.
اب مسلم فیملی گورا ہوتا تو کہتا چلو جو فیل کرو, ہیومن رائٹس, تو بلی ہو تو بلی ہو. اب وہ باپ پریشان, اس کو مار بھی نہیں سکتے وہاں پہ نا, بچے کو مارو گے کیس ہوگا. بچے نے کہا میں بلی ہوں, تو باپ نے کیا کیا, اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا آپ بلی ہو, تو کھانے پہ نہیں بٹھایا اس کو, بولا بلیوں والی خوراک ملے گی وہاں جا کے بیٹھ جاؤ, بلی والی خوراک. وہ بچہ کہہ رہے وہاں کہ میں بریانی کھاؤں گا, کہہ رہے وہاں جا کے بیٹھ, تجھے وہ جو بلیوں کی جو ڈبے میں آتی وہ دے دی اس کو. وہ اس کو واش روم آنا ہوا, کہہ رہے بلی کی جگہ پہ جا کے بیٹھ کر تجھے ریسٹ روم میں جانے کی اجازت. تو اللہ کا شکر ہے 2 دن میں انسان کا بچہ بن گیا, 2 دن میں انسان کا بچہ بن گیا. لیکن گورے کا بچہ ہوتا تو شاید بلی ہی رہتا, اور اب تک سچی مچی میں بلی بن چکا ہوتا وہ, کیونکہ جب بار بار ایک چیز سوچو گے تو دم بھی نکل آئے گی پھر. تو پھر میں نے جنہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا, میں نے کہا یہ تو ایک لطیفہ ہوا تھا ہمارے حضرت کے ساتھ. ہمارے حضرت فرماتے تھے ایک صاحب کو یہ وہم ہو گیا کہ میں بندر ہوں, نہیں میں گدھا ہوں, یا پتہ نہیں گھوڑا ہوں, کچھ اس طرح کا وہم ہو گیا. وہ واقعی ایسا خطرناک, یہ نفسیاتی بیماری ہے, ایسا وہم ہوا ہے کہ وہ ہر ایک کے پاس جا رہا ہے, یار میں گدھا تو نہیں ہوں, میں گدھا تو نہیں ہوں. پھر فرماتے میرے بڑے بھائی کے پاس آیا, کہنے لگا میں گدھا تو نہیں ہوں. انہوں نے کہا پیچھے ہاتھ لگا کے دیکھ لیا اگر دم ہے یا نہیں ہے, بس. کہنا اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کبھی بھی نہیں آیا. تو کیا ہے کہ ایک فضول چیز سن کے اس کے عادی ہو گئے. اب یہ لڑکا لڑکے سے بدفعلی اتنا غلیظ پلید گندا عمل ہے. ہمارے ہاں کوئی یہ کام میں پکڑا جائے ساری زندگی لوگ اس کو تانے دیتے ہیں, ابے تو وہی ہے نا. اور ان لوگوں نے اتنا سوسائٹی میں رواج ہو گیا کہ اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے, باتیں ہو رہی ہیں, تو کھلے عام بتا رہے ہیں بھائی میں تو گئے ہوں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے آپ کو وہ والی گالی دے رہے ہو آپ جو ہم ممبر پہ دے بھی نہیں سکتے کسی کو. بتا رہے ہم تو یہی ایسا ہی ہو گیا. ایک آدمی کیا بولے یار میں چور ہوں, اس پہ فخر کر رہا ہے, تو اتنا گندا پہ تو یہ ہے صحیح ہے نا, اور کہہ رہے میں یہ ہوں. تو عجیب گند. میں نے ایک جگہ دیکھی, کہیں یورپ کے کسی ملک میں جانا ہوا, ہم گزر رہے تھے رات کے وقت, تو ایک جگہ ہمیں نظر آئی بڑی بڑی عمر کے آدمی, داڑھی چھوٹی چھوٹی داڑیاں بھی ان کی, کلین شیف بھی نہیں, ایک کے کان میں بالی دوسرے کے بالی نہیں. ہم نے کہا بھائی یہ کیا منظر ہے. انہوں نے کہا یہ جو بالی والا ہے یہ اس کی وائف ہے آدمی کی, پورا ان کا وسیم بھائی, اور یہ اس کا شوہر ہے. ابے میں نے کہا داڑھی نکلی ہوئی ہے اس کے, شیو پوری اتنی بڑی بڑی یار. کہہ رہے ہیں بس یہ ہے ان کی, اب ان کی. پھر وہ گورے تو ایسے ایکچولی ان کی وش جو ان کی وش ہو بھائی, ایکچولی جو. ابے کیا کر رہے ہو یار تم, اتنی گھن آ رہی تھی یار ان کو دیکھ کے, تمہیں شرم نہیں آتی یار. تو یہ ہے یوز ٹو, سمجھ رہے ہو. 4 دن تک گوبر کھاؤ نا, پہلے دن تو الٹی آئے گی, اس کے بعد آدمی کہے گا کھانے کی چیز تو گوبر ہی ہوتی ہے. پتہ نہیں کیوں بریانی کھا رہے ہوتے ہیں لوگ بیٹھ کے. انسان کو اللہ نے ایسا بنایا بھائی, جس چیز کی عادت ڈالو آہستہ آہستہ عادت. بھنگی بیچارہ کیا کرتا ہے, گٹر میں گھسے گا, وہ کتنی گند بیچارہ صاف کرتا ہے, ہمیں ترس آتا ہے, اس کو تھوڑی آ رہا ہوتا ہے اپنے اوپر ترس, وہ عادت ہو جاتی ہے اس بیچارے کو, وہ مجبوری ہے اس کی. تو انسان کو جب ایسی ایسی چیزوں کی عادت پڑ جاتی ہے میرے بھائی, تو نماز روزے کی کیوں نہیں پڑھ سکتی, سمجھتے ہو, صفائی کی کیوں نہیں پڑھ سکتی. تو اس لیے اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے نہ محنت مشقت کر کے ایک دفعہ عادت ڈالو. علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے 20 سال تہجد پڑھی ہے اپنے نفس پہ جبر کر کے, دل نہیں لگتا تھا تہجد میں, نہ اخلاص پیدا ہوتا تھا, بس کسی طرح مصیبت میں ڈال کے نا 20 سال میں نے تہجد پڑھی. کہہ رہے 20 سال کے بعد مجھے تہجد میں لطف آنا شروع ہوا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, 20 سال کے بعد کیا ہوا ہے, لطف آنا شروع ہوا. اللہ نے مجھے وہ کیفیات دی جو تہجد گزاروں کی ہوتی ہے. اور ہم پہلے دن چاہتے ہیں ایسا ایک دم دل لگے نماز میں, او عرش مولا پر, جب نہیں لگ رہا ہوتا دل, ابے یار کیا فائدہ ایسی نماز کا جس میں دل ہی نہ لگے. اور بھائی فائدے نقصان کو چھوڑ, عادت ڈال, لت پڑ جائے. حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے خط لکھا, ان کے مرید نے, کہ حضرت میں جب نماز پڑھتا ہوں تو کیفیات نہیں بنتی, بس ایک عادت پڑی ہوئی ہے نماز پڑھنے کی, اس لیے پڑھتا ہوں, چھوٹتی نہیں ہے, قضا نہیں ہوتی, لیکن پڑھ اس لیے رہا ہوں کہ عادت پڑ گئی ہے. اس کا خیال تھا ڈانٹ پڑے گی, تو انسان کا بچہ ہے تو عادتاً نماز پڑھ رہا ہے, تو اللہ کے لیے تو پڑھ نہیں رہا.
تو حکیم الامہ نے اس کا جواب لکھا کہ اچھے کام کی اگر عادت پڑ جائے تو اس میں کیا برائی ہے؟ یعنی آپ اس لیے یہ کام کر رہے ہو کہ عادت پڑ گئی ہے نا، تو گٹکے کی عادت پڑ جاتی، زنا کی عادت پڑ جاتی، اس پہ ندامت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تو جب برائی کی عادت پہ انسان کو افسوس ہوتا ہے تو اچھائی کی عادت پہ افسوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بولو خوش ہونا چاہیے۔ تو کوئی بھی اچھائی، تو میں اس پہ بتا رہا تھا کہ اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ ہم سے دین کا کام لے لے اور مسلط کر دے ہمارے اوپر، ہم چاہیں نہ چاہیں کام ہم سے ہو جائے، بس عادت پڑ جائے ہمیں کام کرنے کی، دین کے کام کی۔